आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के ठिकानों को नेस्त नाबूद करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी को मजीद बेनकाब करने के लिए भारत की तरफ से पुरजोर अंदाज में आलमी मुहिम का आगाज। रुकावटों को दूर करके बढ़ती अमल में सूरत लाई जाए, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत। और वादी कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर जारी, माहिरीन का लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के ठिकानों को नीस्त नाबूद करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज को कार्रवाई करने की खुली छूट दी हुई है, जिससे फौज की तीनों शाखों को एक ऐसा अचूक शिकंजा कसने में मदद मिली जिसके सबब पाकिस्तान झुकने पर मजबूर हो गया। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कभी भी सीधी जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए वो दहशतगर्दी को शह देकर दरपर्दा जंग में मुलविस हैं। वजीर आजम ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय मुसल्लह अफवाज की सताइश की और कहा कि उनकी बहादुरी के सबब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क के अवाम ने दहशतगर्दों को ख़त्म करने का अहद किया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय ख़वातीन का सिंदूर मिटाने आए थे उन्हें खाक में मिला दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी को मजीद बेनकाब करने के लिए पुरजोर अंदाज में अपनी आलमी मुहिम का आगाज किया है। जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट संजय कुमार झा की सरबराही में एक कसीर पार्टी वफद ने आज टोक्यो में जापान के सरकर्दा दानिशवरों से बातचीत की और दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की भारतीय पॉलिसी की तफसीलात फराहम की। इस वफद ने जो 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में टोक्यो पहुंचा है, उसने मुल्क की पुश्त पनाही वाली दहशतगर्दी समेत सिक्योरिटी के इलाकाई चैलेंजों पर भी तबादला ख्याल किया। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में एक कसीर पार्टी पार्लिमानी वफद भी आज सुबह अबूधाबी पहुंचा। इसका मकसद इंसदाद दहशतगर्दी की अपनी कोशिशों को उजागर करना और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आलमी बरादरी को तफसीलात फराहम करना है। DMK की मेंबर पार्लियामेंट KM करुणानिधि की क़यादत में तीसरा कसीर पार्टी वफद पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी को मजीद बेनकाब करने और दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के भारत का पैगाम लेकर 5 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गया। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने आज जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फायरिंग और फौजी कार्रवाई को रोके जाने से मुतल्लिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त राबता हुआ था। नीदरलैंड के एक नशरियात के इदारे के साथ इंटरव्यू में डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा ने उनसे बातचीत की थी, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू की थी, जिससे ये बात जाहिर होती है कि दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई के वक्त ममालिक का बात करना फितरी होता है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि भारत ने उस वक्त अमेरिका समेत हर मुल्क को यह वाजिया कर दिया था कि अगर पाकिस्तान फायरिंग को रुकवाना चाहता है तो उसे भारत को इस बारे में मुतल्ला करना होगा। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत दी है कि रुकावटों को दूर करके बढ़ती अमल में सूरत लाई जाए। वो आज श्रीनगर में JKSSB के कामकाज का जायजा लेने के लिए मुनक़दा एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बोर्ड में सहूलियात को मजीद फाल बनाने और लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार साफ शिफाफ बढ़ती अमल को यकीनी बनाने की वादाबंद है। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, JKSSB चेयरपर्सन इंदु कंवल चिब और दीगर कई आला अफसरान ने शिरकत की।
صحت و طبی تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے آج حلقہ انتخاب چھانپورہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صحت سہولیات اور تعلیمی اداروں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران وزیر موصوفہ نے پی ایچ سی چھانپورہ، گرلز ہائی سیکنڈری اسکول چھانپورہ، پی ایچ سی نوگام اور گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول حیدرپورہ کے علاوہ دیگر اداروں کے کام کاج کے بارے میں موقع پر ہی جانکاری حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کے علاوہ سینئر سٹیزنز کونسل سے بھی خطاب کیا۔ سول سیکریٹریٹ سری نگر میں آج پردھان منتری جن وکاس کاریہ کے تحت مختلف پروجیکٹوں کی عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت ہیلتھ، میڈیکل ایجوکیشن اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کی۔ میٹنگ کے دوران وزیر نے اسکیم کے تحت مختلف پروجیکٹوں کی عمل آوری کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ان فلیگ شپ اسکیموں کی بدولت مجموعی ترقی کے ہدف کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ پروجیکٹوں کو ترتیب دیتے وقت عوامی نمائندوں سے صلاح و مشورہ کریں۔ درجہ حرارت میں غیر متوقع اضافے کے پیش نظر ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے تمام سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ تسلیم شدہ پرائیویٹ اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کے احکامات صادر کیے ہیں۔ نئے احکامات کے تحت سری نگر میونسپل حدود میں اسکولوں کے اوقات کار صبح 8:30 بجے سے دن کے 2:30 بجے تک ہوں گے، جبکہ ضلع سری نگر کے باہری حدود میں یہ اوقات کار صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہوں گے۔ نئے اوقات کار کا اطلاق رواں ماہ کی 26 تاریخ سے ہوگا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی لیڈروں اور کارکنوں سے کہا کہ وہ سماجی خدمت میں پیش رہیں۔ یہ بات انہوں نے آج سری نگر کے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف پارٹی لیڈروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی یہاں کے عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے کام میں جٹی ہے اور پسماندہ اور غریب طبقوں کی بہبودی کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر، ڈاکٹر بشیر احمد ویری، سلمان ساگر اور عبدالغنی ملک بھی موجود تھے۔ خطہ پیر پنچال سے تعلق رکھنے والے پارٹی لیڈران خالد نجیب سہروردی، سجاد احمد کچلو، ڈاکٹر چمن لال نے بھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ملاقات کی۔ بی جے پی ضلع سری نگر نے آج جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشان درابی کی قیادت میں ایک شکارہ ریلی کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر حب الوطنی کے جذبے اور یکجہتی کے تحت ترنگا لہرایا گیا۔ ریلی میں بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر، ضلع صدر سری نگر ایڈوکیٹ شیخ سلمان اور پارٹی ورکروں کے علاوہ دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سری نگر میں آج بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ڈی ڈی سی سری نگر انجینئر اعجاز حسین کی قیادت میں ایک ترنگا بائک ریلی کا اہتمام ہوا۔ یہ ریلی پانتا چوک سے شروع ہو کر لال چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں پارٹی لیڈران، ورکروں اور مقامی نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بی جے پی کے کشمیر کے میڈیا انچارج ساجد یوسف شاہ، سوشل میڈیا انچارج انجینئر ساحل بشیر بٹ اور دیگر لیڈران بھی موجود رہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ ایم ایل اے سنبل ہلال اکبر لون نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل میں 22 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی نئی لائبریری کا افتتاح کیا۔ طالب علموں کے لیے اس لائبریری میں تمام جدید سہولیات میسر کی گئی ہیں۔ اس موقع پر کالج کے احاطے میں شجرکاری کی ایک مہم کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کالج کے تدریسی عملے اور طالب علموں نے بھی اس شجرکاری مہم میں شرکت کی۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ سری نگر میں آج نیشنل پینتھرز پارٹی بیم کشمیر صوبے حقیقت گروپ اپنی پارٹی میں ضم ہونے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے الطاف بخاری نے کہا کہ تشدد سے کافی نقصان پہنچا ہے اور ہم سب کو مل کر امن اور ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج جموں کشمیر بائیو ڈائیورسٹی کونسل نے انٹرنیشنل ڈے فار بایولوجیکل ڈائیورسٹی 2025 کے تحت ایک تقریب کا اہتمام کیا۔
ہارمونی ود نیچر اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ موضوع کے تحت منعقدہ اس تقریب میں جل شکتی اور جنگلات کے وزیر جاوید احمد رانا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ کمشنر سیکرٹری جنگلات و محکمہ ماحولیات شیتل نندا تقریب میں مہمان زیوکار کی حیثیت سے موجود تھیں۔ انہوں نے جموں کشمیر میں ماحولیات کے تحفظ، خوراک اور پانی کی رسائی کے علاوہ ثقافتی گوناگونیت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر جاوید احمد رانا نے بایو ڈائیورسٹی کے لیے نوجوانوں اور تعلیمی اداروں کو راغب کرنے کے لیے کونسل کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ کشمیر یونیورسٹی نارتھ کیمپس دلنا بارہمولہ میں شعبہ باٹنی نے انٹرنیشنل ڈے فار بایو ڈائیورسٹی کے تحت ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا۔ ہارمونی ود نیچر اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ موضوع کے تحت منعقدہ اس سیمینار میں بارہمولہ اور ملکہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے 100 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ سیمینار کے انعقاد کا مقصد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اہداف کی مناسبت سے شرکاء کو جانکاری فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر مقررین نے بتایا کہ ماحولیات کا تحفظ نہ صرف وقت کی اہم ضرورت ہے بلکہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی جھیل وولر کے تحفظ کے لیے ایک اور اہم پہل کے تحت آج ونٹیج پارک بانڈی پورہ میں انٹرنیشنل بایو ڈائیورسٹی ڈے کے تحت ایک روزہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں مختلف سکولوں کے طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے آبی پناہ گاہوں اور جنگلات و ماحولیات کے تحفظ کے لیے نئی نسل کو جانکاری فراہم کرنے کی ضرورت کا اجاگر کیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اجتماعی ذمہ داریوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ جموں کشمیر میں آج صبح کشتواڑ ضلع کے سنگھ پورہ چترو کے جنگلاتی علاقوں میں سیکورٹی دستوں اور دہشت گردوں کے درمیان ایک تصادم ہوا۔ دہشت گردوں کے ساتھ یہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب ایک مخصوص اطلاع پر جنگلاتی علاقے میں پولیس اور فوج کی ایک مشترکہ ٹیم نے تلاشی کارروائی شروع کی۔ اس دوران وہاں چھپے دہشت گردوں نے تلاشی ٹیم پر فائرنگ کی، جس کے بعد حفاظتی عملے اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ شروع ہوئی۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ زیباپا انسٹی ٹیوٹ بیج بہاڑا میں آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب پر انسٹی ٹیوٹ کے ان 75 جسمانی طور خاص طالب علموں کی حوصلہ افزائی کی گئی جنہوں نے حال ہی میں 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے جنوبی کشمیر کے جوائنٹ ڈائریکٹر اس تقریب پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ انہوں نے ان طلباء میں ٹرافیز اور اسناد تقسیم کیے۔ انسٹی ٹیوٹ کے پیٹرون جاوید احمد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہیلدی لائف سٹائل اور ہائپر ٹینشن سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے آج کپواڑہ میں واکاتھان میراتھن کا اہتمام ہوا۔ اس میراتھن کو کپواڑہ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گلزار احمد نے ڈی سی آفس کمپلیکس سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس میراتھن میں اسکولی بچوں، ہیلتھ کیئر ورکروں اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب کے موقع پر محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم سے وابستہ کئی افسران بھی موجود رہے۔ آئی ٹی آئی اننت ناگ میں آج ڈرگ ڈی ایڈکشن پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام کا اہتمام سول سوسائٹی جنوبی کشمیر نے آئی ٹی آئی اننت ناگ کے اشتراک سے کیا تھا۔ اس پروگرام میں تدریسی عملے، طالب علموں اور سول سوسائٹی کے افسران نے شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد نشہ آور ادویات کے مضر اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ نشہ آور ادویات کے استعمال اور کاروبار پر روک لگانے کے لیے کولگام پولیس نے اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پولیس کی طرف سے آج اوریل کنڈ اور ملک کے کئی علاقوں میں قریب 3 کنال اراضی پر بھنگ کو تباہ کیا ہے۔ کولگام پولیس نے پہلے ہی لوگوں سے کہا کہ وہ اس طرح کی کاشت نہ کریں۔ کشمیر وادی میں گزشتہ کئی دنوں سے درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس سے پار کر گیا ہے، جس کی وجہ سے عمر رسیدہ افراد، بچے، خواتین اور طلبہ شدت کی گرمی محسوس کرنے لگے ہیں۔ جی ایم سی سری نگر کے شعبہ کمیونٹی میڈیسن کے ڈاکٹر ایس محمد سلیم خان نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ دن کے 12 بجے سے دوپہر 4 بجے تک گھروں سے نکلنے سے اجتناب کریں اور زیادہ ضرورت پڑنے پر چھتری اور ٹوپی کے استعمال کے علاوہ ہلکے کپڑے زیب تن کریں۔ لوگوں کو یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دن میں کم سے کم 2 سے 3 لیٹر صاف پانی پئیں۔ ضروری ہے کہ غیر ضروری تو اس ٹائم پہ نہ نکلے، جیسے کہ ہم 12 بجے سے یا 3-4 بجے تک جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور جب بھی نکلنے کی ضرورت پڑے تو چھاتا لے کے نکلے، کیپ ٹوپیاں لگا کے نکلیں، اسکارف لگا کے نکلیں، تاکہ جو گرمی کا احساس ہے وہ کم ہے۔ اور اس موسم میں کھلے کپڑے لگانے کی ضرورت ہے، اور زیادہ تر جو وائٹ کپڑے ہیں، کیونکہ جو ڈارک ملبوسات ہیں وہ ہیٹ زیادہ ایبزارب کرتے ہیں۔ اور ضروری بات جو ہے کہ وہ ہمیں پانی، ایکسٹرا پانی لینے کی ضرورت ہے، اوسطاً 2 سے 3 لیٹر جو ایک شخص کے لیے چاہیے، کیونکہ جو پسینہ۔ دریاسنا میٹ آفس سری نگر کے سائنٹیفک آفیسر نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ درجہ حرارت میں اضافے اگلے چند دنوں تک جاری رہے گا، تاہم 26 مئی سے موسم ابر آلود رہے گا اور بعض مقامات پر بارش ہو سکتی ہے، جس سے درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔